बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपने आप को मुबैना तौर पर मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म ज़ाहिर कर रहे हैं, चौथी दफ़ा नवाज शरीफ सरकारी मशीनरी की हमायत के साथ उन्होंने अवाम में जाने की बजाय इलेक्शन मुहिम अवाम में चलाने की बजाय गैर मुल्की सफारतकारों की हमायत लेना शुरू कर दी है। अवाम में जाने की बजाय गैर मुल्की सफारतकारों की हमायत लेना शुरू कर दी है। क्या पाकिस्तान में हुकूमत अवाम के वोट से बनेगी या पाकिस्तान में हुकूमत बैरूनी ताकतों की मर्जी की होगी? क्या 1947 में जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, लेकिन कुछ लोग हमें सारी उम्र गुलाम रखना चाहते हैं। उसकी मिसाल सीधा सीधा आजकल अब पाकिस्तान के सियासी हालात पर नज़र दराए तो ऐसा लगता है हमें गुलाम या गिरवी रखने का सौदा बैरून मुल्क हुआ और पाकिस्तान में उसकी इम्प्लीमेंट हो रही है। नाज़रीन, ताज्जुब की बात है कि एक तरफ साबिक वजीर आजम की इसलिए हुकूमत गई कि उसने अमेरिकन को कहा था एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा पाकिस्तान में एयरबेस दें, हमने अफगानिस्तान पर हमला करना है या मुसलमानों को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना है। तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, जो इस वक्त अडयाला जेल में नाकर्ता गुनाहों की सज़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, साइफर केस उनके ऊपर चल रहा है, उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किए जाएंगे। हम किसी दुश्मन मुस्लिमों की जंग नहीं लड़ेंगे। उसी दौरान साइफर केस आया और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और इस दौरान मुबैना तौर पर कहा जाता है नवाज शरीफ के लॉबीइस्ट अमेरिका में लॉबी कर रहे थे। अब देखना ये है कि आपने 22 करोड़ आवाम ने फैसला करना है। अगर आप इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी 2024 को, तो क्या ये साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? अगर ये इस इलेक्शन में तरीके इंसाफ जो हर सर्वे में चारों सूबों में वाज़ेह अक्सरियत से आगे जाती हुई उसका ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, उसको इलेक्शन से बाहर रखकर ताकत के जोर पर, नाजायज ताकत के जोर पर ऐसी शख्स को हुकूमत दी जाएगी जो पहली दफा 3 दफा हुकूमत कर चुका, जिसे ज़ियाउल हक ने गोद लिया और 81 में वो वजीर बना। शायद अवामी ताकत से महरूम, अवामी हमायत से महरूम, अवामी गुस्से का शिकार मुस्लिम लीग नून ये जान चुकी है कि पाकिस्तान में अब वो अवाम के वोटों से ताहयात इक़्तिदार में नहीं आ सकती, क्योंकि वोटों पर, लोगों के दिलों पर तरीके इंसाफ राज कर चुकी है। लोगों ने अहद कर लिया है कि हम अपने पाकिस्तान में ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे जिसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए हो, जिसके बैरून मुल्क कोई कारोबार ना हो, कोई जायदाद ना हो। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टी हैं मुबैना तौर पर। शायद अवाम ने, मुस्लिम लीग नून से वोटर ने अपना मुंह मोड़ा, इन्हें इनकार कर दिया, तो मुस्लिम लीग नून ने अवाम में जाने की बजाय गैर मुल्की सफारतकारों पर हुकूमत लेने का इंतजार करना शुरू कर दिया और इसको निगरान हुकूमत भरपूर हमायत दे रही है। लेकिन ऐसे में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो किसी भी बैसाखियों के सहारे, किसी भी सरकारी ब्यूरोक्रेसी या सरकारी अफसरान या सरकारी अदारे, किसी महकमे की मदद नहीं लेंगे। जब भी इक़्तिदार में आएंगे साफ शफाफ इलेक्शन और वोटों के लिए आएंगे। अब पूरी पीडीएम की जमातें जो माजी में 16 माह इस मुल्क को महंगाई की दलदल में फेंक चुकी है,
جس کی وجہ سے لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. بجلی، پٹرول اور مہنگائی کی، ڈیزل اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہے کہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں اس وقت 45% زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے کیس سارے ختم کرا لیے. دوسرا ناظرین، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ڈرائی کلین. ڈرائی کلین پچھلے 18 ماہ سے 16 ماہ جو پاکستان پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور 2 ماہ 3 ماہ سے جو نگران حکومت ہے، اس نے پی ڈی ایم کی تمام اربوں روپے کی ملوث کرپشن میں ملوث قیادت، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر اعلیٰ ترین لوگ ہیں ناظرین، ان کو ڈرائی کلین کرنا شروع کر دیا. ڈرائی کلین کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی انسان کا لباس بہت زیادہ گند لگ جائے، داغ نہ اترے. کہتے ہیں نا داغ تو اچھی ہوتے ہیں، لیکن کرپشن کا، ملک سے بے وفائی کا، عوام کو دھوکہ دینے کا داغ سے بدبو آتی ہے. اس لیے لوگ کپڑے ڈرائی کلین کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ داغ اتر جائے. لیکن بدقسمتی دیکھیں، پاکستان کے سیاستدانوں کو داغ اتارنے کے لیے نیب نے جن انویسٹیگیشن پر کروڑوں روپیے لگائے، ان تمام کیسوں کو اب باعزت بری کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت بھی، اور آج شہباز شریف اینڈ کمپنی، فواد حسن فواد کو آشیانہ اقبال کے اس ریفرنس میں مبینہ طور پر ڈیل کر کے باعزت بری کر دیا گیا ہے. کیا ڈیل کر کے حکومت میں آنے والے عوامی لیڈر کہلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک طرف ملک کا پیسہ لوٹو، آپ کے اوپر سرکار سپریم کورٹ کے حکم پر جی آئی ڈی بنے، آپ پر الزام ثابت ہو. اب جب جرم ثابت ہونے کے سزا کا موقع آئے تو آپ حکومت سائفر پہ اٹھا دو عمران خان کی، کیونکہ عمران خان نے بیک پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کی کرپشن پہ مبینہ کیسوں پر ہاتھ ڈالا اور انہیں عدالتوں میں لے کر گئے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ان سب کو ڈرائی کلین کر دیا گیا. اسے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. ان کے لندن میں جو ڈیل کر کے آئے تھے، آج یہ بات بالکل ناظرین معافی کرتا ہوں واضح ہو گئی کہ نواز شریف کو پتا تھا جب لندن سے آئے تھے کہ عوام کے ووٹوں سے مجھے 100 سال حکومت نہیں ملے گی. لابیسٹ ہائر کیے، اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے. جب عمر عطا بدیال ریٹائر ہو گئے اور چیف جسٹس فائز آئے اور ملک میں آ گئے، اور آتے ہی انہیں ضمانت مل گئی، کبھی مجرم کو لے لے. تو لہذا اقتدار کی ہوس لیے ہوئے چند لوگ وہ کی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اب آپ نے اس بلی کو تھیلے سے باہر آنے سے کیسے روکنا ہے؟ جنہوں نے خود کو ڈرائی کلین کرایا گندے داغ کرپشن کے، ملک سے بے وفائی سے، جب بھی برا وقت آیا عوام کے ساتھ دھوکہ دے کر، عوام کو گرمایا کر، بیرونی آقاؤں کے ساتھ ساز باز کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے. اب چوتھی مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کی ہوس انہیں اداروں کو استعمال کر رہی ہے. ناظرین، اسی حالات کو دیکھتے ہوئے جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے مل کے 16 ماہ حکومت کی، اب بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور پوری پیپلز پارٹی بھی سیخ پا ہو رہی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے والوں نے، مسلم لیگ نون کو طنز کر کے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے والوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں عوام کو عزت دینے کا وعدہ کرنے والوں نے عوام کی بے عزتی کی ہے. اگر انہیں زبردستی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے. تو 13-16 ماہ تو محترم بلاول بھٹو صاحب، آپ پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب پر مبینہ ہے، تو آپ بھی تو وزیر خارجہ رہے. اب دوسری طرف ناظرین، عمران خان سے خوف کیا ہے؟ عمران خان سے ڈر کیوں ہے سب کو؟ مولانا فضل الرحمان بھی ایک پلیٹ میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ایک پلیٹ میں بظاہر بیانات دے رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کا ساتھ کیا؟ انہیں پتہ ہے اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان کو ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے اور وہ الیکشن کمپین چلاتے ہیں، اور اس کے لیڈر قیادت کم و بیشتر پاکستان میں ہزاروں رہنما اس وقت جیلوں میں ہیں. کوئی ایک لیڈر
اور طریق انصاف کا اپنے گھر جاتا ہے تو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، وہ نہیں ملتا تو اس کی فیملی کے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو عوام ووٹ دینا چاہتی ہے، عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اور انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان واپس آیا تو ہم لندن کا ٹکٹ کرا کے واپس چلے جائیں گے، کیونکہ عمران خان اگر رہا ہوتا ہے، اپنی انتخابی مہم چلاتا ہے، تو بظاہر بادی النظر میں ہر غیر جاندر حلقے کا کہنا ہے کہ عمران خان واضح اکثریت سے طریق انصاف اکثریتی پارٹی ہوگی اور 60 سے 70% سیٹیں لے کے جائے گی۔ اس میں پنجاب کی 141 میں سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان آرام سے اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو 120 سیٹیں لے جائیں گے۔ اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان اور کے پی کے اور خیبر پختونخوا سے واضح اکثریت لے جائیں گے۔ اسی لیے عمران کے اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہوا، وہ نہ ڈرا، اس کے گھر پہ چھاپے مارے، نہ ڈرا، اسے گرفتار کیا، وہ نہ ڈرا، اس کی بیوی پہ پرچے دیے، وہ نہ ڈرا، اس کی بہنوں پہ پرچے دیے، وہ نہ ڈرا۔ اب یہ ضد کیا ہے کہ توشہ خانہ میں پکڑا، ضمانت ہو گئی، سائفر کر دیا۔ اعتزاز احسن کے بقول سائفر کیس میں انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کی، جس کا حلف لیا تھا اگر پاکستان کے خلاف سازش ہوگی تو میں عوام کو آگاہ کروں گا، وہ کیس بنتا ہی نہیں۔ اب سائفر میں بار بار اسلام آباد رجوع کرنے سے ہائی کورٹ، لیکن اسلام آباد کے چیف جسٹس انہیں ریلیف نہیں دیتے، نواز شریف کو ضمانت دے دیتے ہیں۔ آپ گزشتہ روز امریکن سفیر نے نواز شریف سے ملاقات کی اور الیکشن پر بات کی، اعلامیہ جاری کیا۔ بھائی امریکن سفیر کا پاکستان کے الیکشن سے واسطہ کیا؟ دوسری طرف اگر آپ نے سیاستدانوں سے ملنا ہے تو سب سے مقبول جماعت، خود ہر سیاسی جماعت کہتی ہے کہ طریق انصاف ہے۔ آپ ان کی لیڈرشپ سے تو ملے، ایک بندے سے نہیں۔ کبھی آپ جہانگیر ترین سے ملتے ہیں، کبھی آپ نواز شریف سے ملتے ہیں، جو آج اس وقت تک سزا یافتہ ہیں۔ کل سزا ختم ہو جائے تو ہم کہہ دیں گے سزا یافتہ ہے۔ اس پر پاکستان طریق انصاف نے کی کور کمیٹی نے، پی ٹی آئی نے امریکن سفیر کی نواز کی ملاقات پر شدید خدشات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس بند کرے۔ پاکستان کے الیکشن عوام کی مرضی سے حکمران اور سیاسی پارٹی حکومت بنائے گی، امریکن سفیروں کی خواہش کے مطابق حکومت نہیں بنائے گی، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی امریکہ میں 20 سال سے زیادہ افغانستان میں جنگ کی، ہمارے 80,000 فوجی افسر، پولیس افسر اور دیگر جوان شہادتیں ہوئی۔ اب پاکستان عمران خان نے باشگاف لفظوں میں جیل سے پیغام دیا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی جنگ نہیں لڑے گا۔ ناظرین، لہذا اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی 22 نومبر کو سائفر کیس کی سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے۔ اس میں آئینی ماہرین کہتے ہیں اتنا کیس کمزور، نہ کیس بنتا ہے نہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے حلف کی وفاداری کی۔ سائفر کیس آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد 2 سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے اور اگلے وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں آئے، تو اس کیس پر اگر ضمانت ہوتی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ یہ کہتی ہے کہ بقول ان کے مبینہ طور پر جو خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف نے پہلے شرط رکھی تھی کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا طریق انصاف کو الیکشن میں جانے کی اجازت نہیں دی، کہ مریم نواز نے خود کہا تھا پہلے لیول پلینگ فیلڈنگ تب ہوگی، پہلے عمران خان کو گرفتار ہو، انہیں سزا ہو، انہیں الیکشن میں حصے نہ دیا جائے، اور نواز شریف تب پاکستان میں آئیں گے جب زیرو رسک ہوگا۔ اور یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، ہوا بھی یہ۔ نواز شریف اس وقت آئے جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، ایک ایسا کیس توشہ خانہ جس سے ہزارہ گنا زیادہ تحائف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لیے، جو گاڑیاں بھی لے گئے جو لے نہیں سکتے۔ اگر اب عمران خان کو باہر رکھ کر الیکشن لڑایا جاتا، جو الیکشن ہوگا ہی نہیں، اس میں میکسیمم 15% ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے، تو اسے نہ پاکستان کی قوم مانے گی نہ دنیا مانے گی۔ وکلا نے اس سلسلے میں سخت احتجاج کیا ہے کہ اگر الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء، طریق انصاف کو صاف شفاف الیکشن میں انتخابی مہم نہ چلانے دی گئی، چادر چادرے تک تقدس پامال کر کے گرفتاریوں کے سلسلے نہ روکے گئے، تو ہم کسی بھی صورت میں
یہ نتائج قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان نے جیل میں کہا ہے جتنی تکلیفیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لاتعداد خواتین پکڑی گئی، انہیں اس صورت پہ چھوڑا جاتا ہے، ان کے جرم ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ طریقے انصاف سے علیحدگی کا اظہار کر دیں، استقام پارٹی چل دیں یا چھوڑ دیں، تو ان کے جرائم چاہے جتنے بھی سنگین ہو ختم ہو جاتے ہیں، وہ پولیس کو پیارے ہو جاتے ہیں، حکومت کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے چند خوش آمدی افسر جنہوں نے اپنی اقتدار کی اپنے پرکشی عہدے لینے کے لیے پاکستان میں جو تباہی ڈالی ہے، جو لوٹ مار کی ہے، جو چادری کا تقدس پامال کیا، وہ اپنے محکموں کے لیے اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین وقت کا تقاضا ہے، ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے کہ سیاست کے میدان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں، جسے عوام چاہے منتخب کرے۔ نون لیگ سکڑ کر صرف پنجاب کے کچھ حصے میں رہ چکی ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں رہ چکی ہے، واحد جماعت ہے جس کی چاروں صوبے آزاد کشمیر گلگت بلتستانیہ میں بھی ووٹ بینک ہے۔ ایسی جماعت کو جمہوریت سے باہر رکھنے کی کوشش ملک کی جمہوریت کے لیے خطرے کا الارم بجا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس الارم کی آواز سن کر پاکستان کے تمام سرکاری ادارے فرائض کے مطابق کسی ایک لاڑلے کو زبردستی وزیر اعظم بنانے کی بجائے صاف الیکشن پر توجہ دیں گے۔ اسی سے پاکستان میں جمہوریت اور خوشحالی اور امن کا راستہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔